हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कसूर में 8 बच्चियों का रेपिस्ट और कातिल DNA के ज़रिए पंजाब हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। आपको पता है गुज़िश्ता 14 रोज़ से ख़ासा इस पे हंगामा मचा हुआ था। जो बच्ची है ज़ैनब और ज़ैनब समेत जो बाकी 7 बच्चियाँ हैं, इन सब की उम्रें जो हैं वो 6 से लेकर 10 साल के दरमियान थी। और सुबह से ये ख़बर आम हो गई थी जब पुलिस ज़राए से चल रही थी कि मोहम्मद इमरान जो है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो कातिल निकला है, सीरियल किलर, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन तब हुई जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, और जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि क्या हुआ था। और जैसे हम भी बात करते रहे कि कातिल जो है वो अमूमन बच्चियों का ऐसे जो जिनसी ज़्यादती करते हैं और उनको कत्ल करते हैं, वो इस वजह से कत्ल करते हैं कि वो जानने वाले होते हैं। और इमरान जो है वो ज़ैनब के घर से कोई 100 गज़ के फासले पर उसका घर था, और कहा यह जाता है कि वो जानता भी था बच्ची को, टॉफ़ियाँ भी ला के देता था। और जो जितने कत्ल हुए वो उसी 2 से 2.5 किलोमीटर रेडियस के एरिया में किए गए। उसकी जो पड़ोसी हैं और जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी काफ़ी बताया है ये इसके बारे में। BBC शहजाद मलिक की रिपोर्ट अभी उन्होंने शाया की वेबसाइट पे। ज़ैनब अंसारी का मामूज़ाद है मुज़म्मिल अंसारी। उसका कहना है कि इमरान हमारे ख़ानदान से अरे वाकिफ़ था, नात खानी से थोड़े बहुत उसे पैसे मिल जाते थे, कोई प्रॉपर उसका रोज़गार नहीं था। अच्छा, एक विजिटिंग कार्ड भी उसने छपवाया हुआ था बतौर नात खां। उस पर लिखा था इमरान अली नक्शबंदी, पता था महफिल नात में नकाबत के लिए रब्ता करे। एक शेर भी था नात का उस कार्ड पे। मोहल्ले में ये भी मशहूर था कि छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। अच्छा, मुज़म्मिल अंसारी जो हैं मामूज़ाद भाई, उनका ये कहना है कि पुलिस ने पहले भी एक आध बार इससे तफ्तीश की, मगर फिर ज़ाहिर है सीरियसली नहीं लिया, वो छोड़ दिया। ये हुआ था कि पहले शुरू में जब तफ्तीश हुई तो उसके बाद बजाय DNA का उस वक्त हो जाता। नहीं, ये कत्ल से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो चोरियों की बात, मैं उसकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना। वो तो उस चोरी वोरी मामले की तफ्तीश वगैरह की और छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि इस तरह के लोग कोई ना कोई रूप धार के रहते हैं, बिल्कुल, तो अब मसला ये कि जो इसने रूप धारा हुआ था उसमें वैसे भी शक कम जाता है कि यार ऐसा आदमी कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता। उसका ज़ाहिर इसने फ़ायदा उठाया। अच्छा, जब कत्ल हो गया ज़ैनब का तो उसके बाद पुलिस ने कुछ आंकड़े लड़ाए होंगे तो छापा मारा रैंडमली इसके घर पे, तब से ये गायब था। तो वो फिर एक शॉर्ट लिस्टिंग में आता चला गया। अच्छा, एक सीनियर पुलिस अफसर ने इसी रिपोर्ट के बकौल बताया है कि तमाम जो 8 बच्ची हैं ज़ैनब समेत, उन पे जिनसी हमले और कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन उसका ये जो दावा है कि उसने ये सब कुछ तन्हा किया है। आई एम वेरी मच रिलक्टेंट टू बाय इट। आई एम ऑल्सो रिलक्टेंट टू बाय इट। ऐसे केसेस हैं, ठीक है, कि सीरियल किलर्स अकेले भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऐसे केसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नामुमकिन है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अनलाइकली। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इलाका है इसका मोहल्ला और आसपास का, वो गुंजान इलाका है जी। गुंजान इलाकों में लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी नकलो हरकत, उनकी आदाद व अतवार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाकिफ़ होते हैं। एक शिकार को जब आप पकड़ते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना, और उसके अलावा एक जगह भी चाहिए जहाँ के अगर जस्ट इन केस कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, वो रेजिस्ट करता है या करती है, तो बाकी लोगों को, आसपास के लोगों को ना पता चले, तो वो जगह किसी और की हो सकती है या इसकी होगी। और ख़ुद अभी तक ये नहीं पता कि ये अपने घर में अकेला रहता है या इसकी फैमिली में कौन कौन साथ रहता है, वो ज़ाहिर है पता चल जाएगा। तो ये तन्हा है, मुश्किल है कसूर जैसे शहर में, और फिर जिस तरह का मोहल्ला है उसमें दिस इज इम्पॉसिबल, मुश्किल है। देखिए, दोनों केस के प्रेसिडेंट हैं हमारे सामने, ठीक है। इंडिविजुअल किलर्स और रेपिस्ट्स भी होते हैं, और फिर पूरे ग्रोह भी होते हैं, और कभी कभी वो आगे फरोख्त भी करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इन सारी चीज़ों के केसेस हैं। जैसे आपने कहा, अभी मुबशर आप भी पॉइंट करे थे, मेरी बात हो रही थी किरण नाजिश से, LA टाइम्स के लिए उन्होंने भी कवर किया, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की जो आप अभी कह रहे थे
کہ بچوں کے ساتھ وہ بالکل ایک الگ شکل دکھاتا تھا. ٹھیک ہے, عوام کے لیے وہ ایک نعت خوان تھے. ٹھیک ہے, اور افسوس کی بات ہے, اور یہ ہیومن نیچر ہے, ہم جاتے ہیں اپیرنسز میں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی بظاہر تو دینی لگ رہا ہے تو ہم ایسے کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں دینی لگ رہا ہے یا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے, شریف لگ رہا ہے یا کسی سماجی کارکن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ اس کا ڈسگائز ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا, آپ چرچ کرائمز دیکھ لیں تو پریسٹ کے لباس, پریسٹہوڈ آپ نے انٹر ہی اس لیے کی تاکہ آپ بچوں پر تشدد کر سکیں. ہیومن رائٹس ایکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے یہ آرفنیجز, یتیم خانوں میں بھی یہ دیکھا. تو اس طرح کے ہزار کیسز ہیں. یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ بچے کو اپنے اعتماد میں لاؤ نا, اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, پچھلے ہفتے بات کی تھی. اس کو کہتے ہیں گرومنگ. آپ بچے کو وہ دیتے ہو جو اس کو مل نہیں رہا ہوتا. والدین ٹافی نہیں دیتے, آپ ٹافی دو. والدین پیار نہیں دیتے, آپ پیار دو. اور پھر سلولی اس کو اپنی طرف بڑھاتا ہے. اور یہ تو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا ہے. آج میں ان کے والد کو سن رہا تھا, ان کے والد نے آج جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمام والدین کو کہتا ہوں کہ پلیز خیال رکھیں اپنے بچوں کا. ظاہر ہے ان کا تو, ان کی بیٹی تو بیچاروں کی. اچھا, اس پہ آپ دھیان دیں اب کہ زینب جیسا ایک کیس اس ملک میں روزانہ یا دوسرے دن ہوتا ہے, کسی کی خبر آ جاتی, کسی کی نہیں آ جاتی. ایک زینب قتل ہوتی ہے, ایک اس کا قاتل ہے جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ سیریل کلر ہے. اس کو گرفت میں لانے کے لیے ریاست کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اس کی تفصیل بڑی زبردست ہے. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگنگ, بالکل, مظاہرے, ہڑتال, تھانے کا گھیراؤ گویا پبلک پریشر. اس کے بعد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور وزیر اعلیٰ اور آئی جی کی جانب سے فوری طور پہ رپورٹ طلب کرنے کے احکامات. اس کے بعد جناب میڈیا کے کیمرے وہ وہاں سیٹ اپ ہوتے ہیں. پھر لاہور ہائی کورٹ از خود نوٹس لے رہا ہے, کبھی 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم, کبھی 42 گھنٹے کا, کبھی 72 گھنٹے کا. پھر سپریم کورٹ نوٹس لے رہا ہے. پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے تعاون کا یقین دلایا ہے. JIT بنتی ہے, پولیس ایکٹیویٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹ ہے, انٹیلیجنس بیورو ایکٹیویٹ ہے, اسپیشل برانچ ایکٹیویٹ ہے, ISI وہاں ایکٹیویٹ ہے. زینب جس علاقے میں رہتی ہے اس کے 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس کی مستقل سادہ کپڑوں میں یا باوردی نگرانی ہو رہی ہے. نادرہ سے اس دائرے میں 2.5 کلومیٹر کی میں جو 3 لاکھ کی آبادی ہے اس کا پورا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے. جیو فینسنگ ہوتی ہے, کرائم سین کی کئی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, سٹل تصویریں سینکڑوں کے حساب سے کھینچی گئی ہیں. نگرانی کرنے والے کیمروں کی جو کئی دنوں کی جو فوٹیج ہیں بڑی باریک بینی سے ایک ایک فریم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. 25 سے 40 سال کی عمر کے تمام جو مرد ہیں اس 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں انہیں گھر گھر جا کے ان کا DNA لینے کا فیصلہ ہوتا ہے جب تک کہ ملزم گرفت میں نہ آ جائے. پھر ارد گرد کے اضلاع کی پولیس کو ہائی الرٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. پھر آتی ہے فورینزک کی بنیاد پہ اس ریڈیس میں رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے DNA کی. تب کہیں جا کے 1150 DNA سیمپلز میں سے 814واں پازیٹیو ثابت ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے محمد عمران کا. اچھا, وقت, افرادی قوت, پیچیدہ جو طریقہ کار تھے ریڈ ٹیپزم کو اس کو ریموو کیا گیا تو یہ پاسبل ہوا. ارجنسی کا ٹیگ لگا اوپر سے نیچے تک, ہر اتھارٹی کا دباؤ مستقل حرکت میں رہا, اور تو تمام وسائل یکجا کرنے کے بعد اور کئی ہزار ورکنگ آور صرف کرنے کے بعد اور بھاری بجٹ خرچ کرنے کے بعد یہ رزلٹ آیا کہ ایک زینب کا جو قاتل ہے وہ پکڑا گیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک کیس میں ہمیں یہی کرنا ہوگا؟ جی, یہ جو ہمارا پرانا طریقہ ہے نا کہ الٹا ٹانگو اور چترول کرو, اس طرح تو یار نیلسن مینڈیلا نسل کشی کا اعتماد کر دے گا کہ جی میں نے 1000 لوگوں کو مارا. اس سے کام نہیں چلے گا. دس از واٹ وی نیڈ یار. اور جہاں تک DNA ٹیسٹنگ کی بات ہے اس پر تو بہت بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. میرا خیال ہے تم اگلے سیگمنٹ میں. جی ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو DNA کے اوپر بات کریں گے.
वेलकम बैक। अच्छा, बात हो रही थी कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को आप साइंटिफिक कैसे कर सकते हैं, तो डीएनए इसका एक बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। और अभी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शहबाज शरीफ के साहब की, तो जब उसने शुरू बात की ना पॉलीग्राफ टेस्ट की, मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत अक्सर उसमें देयर आर फॉल्ट्स, एंड इनफैक्ट जो इन्वेंटर है पॉलीग्राफ टेस्ट का, उसने भी बाद में कहा था कि यार ये प्लीज इसको आप। पंजाब पुलिस का पॉलीग्राफ टेस्ट तो ऐसा ही है। अच्छा, पंजाब पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मशीन की जरूरत नहीं है। ये बात आपकी 100% सही है। डीएनए टेस्टिंग के लिए आपको मशीन की जरूरत है। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए बेसिकली आसान अल्फाज में आपका ब्लूप्रिंट है। मेरा कद कितना हो सकता है, आंखों के रंग, बालों के रंग, हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं या नहीं है, ये सब आपकी जेनेटिक कोड में पहले से डिटर्मिन्ड होते हैं। ऑब्वियसली चीज़ें बदल जाती हैं बाद में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैं हूँ और आप हैं उसद, देखने में बहुत फ़र्क है, मतलब हम दोनों मर्द हैं, लेकिन कद, बुत, बाल के रंग तो एक ही है, घना या ना घना होना, वो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन 99.9% डीएनए हमारी मैच करती है। इसमें कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि मेरी और चिंपैंजी या आपकी और चिंपैंजी की डीएनए भी 90% मैच करती है। इनफैक्ट आपके और केले की भी डीएनए कुछ हद तक मैच करती है। 50%। हाँ, गेम होती है ये 0.1% की। तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें यार, अगर इतना है तो वो क्या करते हैं कि एक चीज होती है जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है, कि आप में मुख्तलिफ क्या है, मेरे में मुख्तलिफ क्या है। मेरी अगर आंखें नीली हैं आप, तो वो एक जेनेटिक मार्कर है, आपकी आंखें ब्राउन है, वो एक जेनेटिक मार्कर है। तो इनको ये एनालाइज कर रहे होते हैं। आपके और मेरे जेनेटिक स्ट्रक्चर में कम से कम 3 मिलियन डिफरेंसेस होंगे। और ये जहाँ तक मैचिंग की बात है, तो अगर मेरे औलाद है, कुछ डीएनए मैच करेंगी, जैसे पैटर्निटी डीएनए टेस्टिंग होती है ना कि किसकी औलाद है, उसमें मैच करेंगी, लेकिन आइडेंटिकल कभी नहीं होंगी। मतलब 7 अरब की आबादी में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आदमियों के 100% 1 in a billion चांस। 1 in a billion चांस है ऑफ मैचिंग। और ये जो एरर का चांस है, ये डीएनए जो जिन्होंने कंडक्ट किया था 1 in 1 क्विंटिलियन का जो दिया 178 in 1 क्विंटिलियन, ये बात भी सही है। क्रिमिनल केसेस में डीएनए का इस्तेमाल कब से हो रहा है? पहला जो केस था यूएस में था, जाहिर है वहाँ पे ही पायोनियर हुई है टेक्नोलॉजी 1987 में। अच्छा। एक रेपिस्ट ही थे, इनफैक्ट ये सेक्सुअल असॉल्ट का ही केस था, टॉमी ली एंड्रूज। वो पहले बंदे थे जिसको सजा मिली थी और 22 साल की सजा मिली थी डीएनए टेस्टिंग पे। पहली दफा इसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। प्राइमरी एविडेंस का लफ्ज यहाँ पर अहम है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा ये आपको बात याद आएगी, प्राइमरी एविडेंस वाली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजरिमों को पकड़ा जाता है डीएनए से, बहुत बेगुनाह लोगों को रिहा भी किया गया है। जब से डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई है यूएस में बाकायदगी से 1987-1988 में, कुछ 350 लोगों को रिहा किया गया है। अच्छा, बड़ी तादाद है 350 लोगों में। इनफैक्ट अभी की बात है शायद कि 70 साल के बंदा था, उसको 1978 में कैद दी गई थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके 4 साल के बच्चे को मारने में। 40 साल बाद पता लगा डीएनए टेस्टिंग वजह से कि सर आई एम वेरी सॉरी, यू आर फ्री टू गो। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अच्छा, अब लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट उठा लिया, उसमें भी एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। डीएनए कंटेमिनेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, कि जैसे फर्ज करें कि आप ट्रेन नहीं है डीएनए उठाने में। यहाँ पर मुझे बाल मिला, मैंने उठाते हुए मैंने छींक दिया, मेरा डीएनए भी आ गया उसके ऊपर। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल से आप डीएनए ले, थूक से ले, स्किन सैंपल से ले, इट इज द सेम। ये नहीं है कि there will be variances। दूसरी बात यह है कि आपने डीएनए सैंपल ले लिया, और जब हम बात करते हैं ना कि इसमें कितने वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए सैंपल ले लिया, उसको मैच किससे करेंगे? ठीक है, मुझे वसत का डीएनए मिल गया, अब कोई जादू की मशीन तो नहीं है कि उसमें डालूंगा वो कहेगा कि जी ये वसतुल्लाह खान है। सही, मेरे पास वसतुल्लाह खान का डीएनए अपने डेटाबेस में मौजूद होना जरूरी है। You see, so this is another problem। अब वेस्ट में इसके ऊपर काफी एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि क्या आप पूरी पॉपुलेशन का डीएनए रख लेंगे, फिर किसी को फंसाना हो तो इनके पास नहीं था, इसीलिए उन्होंने रैंडम 1150 ले 1150। अच्छा, अब उनके पास कुछ हद तक एक डेटाबेस बन गया है, अब इस पर बिल्ड करना होगा। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के जितने भी लोग अगर क्वेश्चनिंग के लिए भी आप बुलाओ, या अगर आपको पता है कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसके डीएनए सैंपल्स पुलिस के पास ऑन रिकॉर्ड उसमें तो रखे ना, ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए। अच्छा, अब ये किसी का आम आदमी का काम भी नहीं है।
آپ کو کم از کم ایک بیچلرز ڈگری چاہیے مولیکولر بایولوجی، جینیٹکس یا فورینزک سائنسز میں. یہ اس لیول کا کام ہے. ہماری جوڈیشل سسٹم اور ہمارے پولیس سسٹم، ہمارے پولیٹیشینز کو اب اس کے لیے پش کرنا چاہیے، بیکاز یہ ناممکن ہے کہ آپ ہر کیس میں ایکسپیکٹ کریں کہ پبلک پریشر آئے گا، پریشر کی وجہ سے پولیٹیسائز ہوگا، پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نوٹس لے گی، تو پھر آپ حرکت میں آئیں گے. دس کی ناٹ بی. اور ہر صوبے میں کم از کم ایک لیب ضرور، کم از کم یار ایک تھوڑی سی پازیٹیو چیز میں نے دیکھی ہے، اور ہم ہمیشہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کو خود بھی محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی یہ تھا، اچھا لگتا تھا کہ شریف بندہ ہے، نہیں تھا. ٹھیک ہے، بڑے اس طرح کے کیسز ہیں. تو میں 2 کیسز دیکھوں گا جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں. ایک فائزہ خان صاحبہ نے ایک تصویر پوسٹ کی ٹویٹر کہ ایک گاڑی ہے اور ایک اسلام آباد کے اسکول کے باہر پارک ہے، افروبل اسکول کے بارے میں، اور اس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیور نے اس کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور اپنے 4 باقی ڈرائیوروں کو بھی دعوت دی ہوئی ہے، وہ بھی گاڑی میں ہے. تو اس نے ٹویٹ بھی کی اور جا کے اسکول کو بھی بتایا. گارڈ آیا، گارڈ نے بچے کو وہاں سے نکال دیا. ایک اور چائلڈ رائٹس موومنٹ کی ٹویٹ آئی تھی کہ ایک بندے نے اپنی چھوٹی بیٹی کو، زینب کی عمر کی ہوگی، اپنی بائک پر چھوڑ کے وہ گیا بینک کے اندر. تو یہ بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا لڑکی کے ساتھ. جب وہ باہر آیا اس نے کہا کہ یار ابھی یہ زینب کا کیس ہوا ہے، آپ کو کچھ احساس نہیں ہے؟ تو وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ یار آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ محتاط ہونے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویجیلنٹ ہوں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ویجیلنٹی ہوں. یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس میں بھی ایک تمیز کریں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ پیغام سمجھ لیں کچھ بھی، کہ اگر مجھے اپنے بچے کو سیکیور کرنا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو مجھے اسے سیکیور کرنا پڑے گا، تاکہ کل اگر میرے بچے کے ساتھ حرکت ہو تو آپ اسے سیکیور کر لیں، ورنہ اور کوئی حل نہیں. بالکل سر، بالکل. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. انسانی حقوق کمیشن کے مطابق کراچی میں 2017 میں 146 ملزم پولیس اور دیگر اداروں کے نے ہلاک کیے. ان میں سے 140 پولیس مقابلوں میں مارے گئے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے نقیب اللہ کی محسود کی طرح بے گناہ کتنے تھے اور گناہ گار کتنے تھے. لیکن ابھی ہم جب زینب کیس کی بات کر رہے تھے اور اس کے مجرم کے پکڑنے کی بات کر رہے تھے تو ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ جو نقیب اللہ محسود کا کیس بھی ہائی لائٹ ہوا ہے، تو یہ زینب کیس میں، اور اس میں ایک کامن بات ہے، بالکل فوکس. زینب کیس کی طرح اس پہ بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے پورا فوکس کیا، ورنہ ظاہر ہے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تو بہت یہ بالکل غدر بود ہو جاتا. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ہاشم بندوخیل. یہ میں کاکڑ ہیں عبدالحی کاکڑ صاحب، ان کی سٹوری پڑھ رہا تھا. ہاشم بندوخیل نے ایک فلم، جب اس کی لاش چھیپا سرد خانے سے اس کے ورثہ کے حوالے کی جا رہی تھی نقیب اللہ محسود کی، تو اس نے وہ بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر دی اور وہ وائرل ہو گئی، اور تقریباً 1000 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے مردہ خانے کی طرف. اور پھر جو ہے واقعات کی ٹرین چل پڑی، سیاسی جماعتوں کے بیانات آنے لگے، صوبائی حکومت کو انکوائری آرڈر کرنا پڑی، IGAD خواجہ کو 3 پولیس افسران کی کمیٹی بنانی پڑی. 3 دن میں اس نے نتیجہ بھی نکال لیا کہ یہ جو ہے نہ تھا اور جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا. لیکن سوال یہ کہ یہ 4 لوگ تھے جو مارے گئے. باقی 3 کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا کہ ان کا پروفائل کیا تھا. یہاں پر ہمیں صرف 2 لوگوں کا پتا ہے، نقیب اللہ محسود اور راو انوار. اور راو انوار کی لیٹسٹ کیا ہے مشہد، یہ آپ راو انوار کہاں ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہم ہی نہیں، پورے شہر کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے ان کو. اور آپ کو یاد ہوگا پرسوں رات تک پہلے وہ ادھر نہیں آئے، IG تک کے آفس میں نہیں آئے. ایک دفعہ سنا ہے جمعے کو پیش ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ٹی وی پر تو آئے ہیں. نہیں، ٹی وی پر آئے ہیں. انہوں نے موبائل یہاں بند کیا، گھر کو لگایا تالا، اور اس کے بعد غائب. اب ساروں نے کہا کہ بھئی وہ کہاں ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو صبح آج خبر آئی کہ جناب ان کو روک دیا گیا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر. وہ جا رہے تھے، آف لوڈ کیا گیا. آف لوڈ ٹیکنیکلی اس طرح کے بورڈنگ پاس لے لیا تھا، لیکن یہ کہ پلین میں نہیں جانے دیا گیا، روکا گیا. اچھا، اس کی سٹوری بڑی مزے کی ہے. اب جیسے تم نے کہا نا کہ راو انوار جو ہے نا، وہ سسٹم کا ایک ایسا مہرہ ہے جو شاید ابھی بھی
جس نے سب سسٹم کو ریپریزنٹ کرتا ہے، سسٹم کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہ سسٹم اس کو کس طرح بچاتا ہے. ہاں کل رات کو 12:30 بجے راول لاؤنج میں ایک آفیسر داخل ہوتا ہے جو کہ فرشتہ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں. اچھا، راو انوار ساتھ نہیں ہے، فرشتہ ہے اور اس کا تعلق سول ایجنسی سے نہیں ہے. تو وہ داخل ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور اس کا بورڈنگ پاس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واپس آتا ہے، ان کی ساتھ گاڑی میں جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یعنی راو انوار، وہ واپس آتے ہیں. امیگریشن کاؤنٹر پہ ایک لڑکا ہے جس کا نام تیمور، اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں جانا ہے. اس نے قواعد و ضوابط کے مطابق پوچھا، اس نے کہا جی آپ کا NOC کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا NOC تو نہیں ہے. تو اس نے کہا سر میں تو نہیں جانے دے سکتا. انہوں نے کہا نہیں آپ جانے دیں. تو انہوں نے کہا آپ میری انچارج ہیں جو امیگریشن اس وقت کاؤنٹر کی سیکشن کی انچارج ہیں، ان کا نام ہے شبانہ. انہیں بلایا گیا کہ جناب بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا سر دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے لیے ضروری ہے کہ وہ NOC لے کر کے آئے. ان دس کیس آپ سندھ گورنمنٹ سے NOC لے کر کے آئیں. تو انہوں نے کہا نہیں لیکن جانا ضروری ہے. اور یہ انہوں نے کہا جی جو بھی کر لیں لیکن یہ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد خیر وہ جو ان کے ساتھ فرشتے آفیسر تھے انہوں نے بھی کہا کہ جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر ہائی اپ سے کانٹیکٹ ہوئے دونوں سائڈ پہ، اور اس کے بعد طے یہ پایا کہ ٹھیک ہے جناب ہم جانے نہیں دے سکتے لیکن ہم آپ کو پکڑ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اس وقت تک پکڑنے کا اس طرح بھی نہیں بنتا تھا کہ اس وقت تک ECL میں نام نہیں ڈلا تھا. تو لہٰذا لیکن جو امیگریشن ایکٹ ہے اس کے تحت یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امیگریشن سٹاف جو ہے آپ کا پاسپورٹ رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کے پاس NOC نہیں ہے اور یہ پتہ ہے کہ آپ رکھنا چاہیں اگر رکھنا چاہیں تو مطلب دے ہیو دا پاور. تو بہرحال لیکن اوپر جب بات ہوئی تو انہیں کہا گیا نہیں آپ ان کو جانے مت دیں اور آپ ان سے کہیں کہ واپس چلے جائیں. تو اس طرح راو انوار صاحب واپس چلے گئے. اب وہ کہاں ہیں کسی کو خبر نہیں ہے. ایک FIR کٹ گئی ہے. آج تحقیقاتی ECL میں نام ڈال دیا گیا ہے. ہاں ECL یہی میں کہتا کہ ECL میں نام بھی ان کا ڈل گیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈلوایا ہے. ہاں تو پولیس کی جو تحقیقاتی ٹیم نے FIR کاٹی ہے اس میں قتل یعنی نقیب اللہ محسود کے قتل، سازش اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کو شامل کر لیا گیا. اب یعنی کہ ان کو پیش ہونا ہے. پہلے تو تحقیقات کے لیے پیش ہونا تھا، اب کیونکہ مقدمہ درج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے انہیں آنا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ پورے صوبے یا ملک کی پولیس انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی لیکن وہ چینل پہ آ رہے ہیں، چینل پہ آ رہے ہیں اور اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہے ہیں. اچھا ان کے پاس تو چیف سیکرٹری کا لیٹر بھی تھا نا. ہاں وہ یہ کیا ہے، ایک سوشل میڈیا پہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ گھوم رہا تھا جس کے مطابق سندھ گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے باہر جانے کی. چیف سیکرٹری کے سائن سے، چیف سیکرٹری کے سائن بھی تھے. تو اس میں پھر جب میری بات ہوئی سہیل سیال صاحب سے تو انہوں نے کہا جی یہ فیک ہے، مطلب بالکل جعلی ہے کیونکہ جو بھی ایسا NOC ہوتا ہے اس پہ چیف سیکرٹری کے سائن نہیں ہوتے. ہاں وہ اتھارٹی ہیں ہی نہیں. تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے. سہیل انور نے ایک اور صفائی بھی پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا آصف زرداری صاحب کی گویا سرپرستی میں تھے راو انوار صاحب، تو کہنے لگے کہ اگر کسی سے کسی کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ اسے مارنے کا لائسنس حاصل ہو گیا ہے، اور تعلق کا یہ مقصد بھی نہیں کہ ہم اس کا دفاع کریں گے. بالکل. مطلب تو ہاں تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ جیسے عزیر بلوچ تھا اس کا بھی دفاع تو نہیں کیا. نہیں بالکل نہیں. عام دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ راو انوار جیسے جو کردار ہیں اور یہ سلسلہ راو انوار پہ شروع ہوا ہے نہ یہ سلسلہ راو انوار پہ ختم ہونے والا ہے. یہ ہماری سسٹم کا بائی پروڈکٹ ہے. پپٹ اور پپٹ ماسٹر. جب سسٹم نہیں چلتا تو اس طرح کے کیریکٹر سامنے آتے ہیں. دس از اے فیلئر آف دا سسٹم. اوکے. بہت مختلف قوتوں نے اپنے مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے اور ان ٹرن اس سے راو انوار نے بھی اپنا فائدہ اٹھایا ہے. انکاؤنٹرز کیوں کیے جاتے ہیں اس پر آپ نے پہلے بھی بات کی ہے. ایک اور پھر بات کر لیتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کی صفائی کر رہے ہیں. مجھے ایک تو وہ ہیں جو فی سبیل اللہ وہ کہتے ہیں جی چونکہ عدالتی سسٹم نہیں چل رہا ناقص ہے which is right true تو وہ کہتے ہیں چلا ٹھیک ہے ہم خود صفائی کر لیتے ہیں. دوسری قسم کے جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں وہ ہوتے ہیں جو انعام، ترقی، شہرت، تعلقات اور
کرپشن کا جو راستہ ہے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں چیمپئن ہو جائیں. تیسری قسم جو ہے وہ سب کا ساتھی سب کا دوست ٹائپ ہوتی ہے, جو بھی سپیریئر ہے اس کا جو بھی حکم آیا وہ بجا لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس سب کے کام کی ہے, سادہ والوں کی بھی اور غیر سادہ والوں کے بھی, بالکل ساروں کے جو ہے وہ کام کرا لیتے ہیں. سر اس کی امپورٹنس آپ اس چیز سے گیج کریں. سوری, 2002 کا جو پولیس آرڈر ہے نا, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اپنے عہدے پر 3 سال زیادہ نہیں رہ سکتا. ہاں, یہ پتہ 9 سال سے ملیر میں ہے. اچھا, اس کی وجہ ملیر ایک ارننگ سب کا ساتھی سب کا. زمین دیکھیں آپ, بحریہ ٹاؤن, انسرویڈ. اچھا, پولیس میں سیاسی مداخلت, اب آپ کو پتہ چلا کہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہر ادارہ اور ہر حکومت کیوں چاہتی ہے تاکہ کام ہو جائے نا سر, اس طرح کے کام ہو جائے نا, کام یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ابھی پتہ نہیں لگا راؤ انوار کہاں ہے, تو شاید فرشتے جانتے ہوں گے. Well, I don't think ہم categorically کہیں بھی کہہ سکتے ہیں سر. 50 قوتیں ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس کے کوئی اپنے کانٹیکٹس اور ریسورسز نہیں ہیں. لیکن وہ کیونکہ اسلام آباد میں ہے نا, اگین جہاں پر بھی ہے نا سر, the story goes far beyond 1000. نہیں obvious, ٹھیک ہے نا. تو جو سسٹم جو ان کو کریٹ کرتا ہے اس پر بات پیٹرنیج کا مسئلہ ہے, لہٰذا میں ایسے چند انسپیکٹرز کا نام جانتا ہوں جو میں نہیں لوں گا, جو آئی جی سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, جن کی رسائی جو ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر کو کسی کو بھی فون کر سکتے ہیں اور کسی کا فون ریسیو کر سکتے ہیں. ان کو کوئی مائی کا لال بال بھی کا نہیں کر سکتے. بالکل. بعض اوقات ایس ایچ او اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ آئی جی سے بھی. سر میں تو انسپیکٹر کی مثال دے رہا ہوں. یہ انسپیکٹر پر آ گیا, آپ ایس ایچ او پر آ گئے, میں بریک لیتا ہوں. بریک لیتا ہوں. ویلکم بیک. اچھا, تھوڑی سی ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ غیر قانونی انکاؤنٹرز کو آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے, لیکن قانونی انکاؤنٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ فائن ایکسچینج آف فائر, یو نو واٹ آئی مین, اسٹیجڈ انکاؤنٹرز میں یہ کہہ دیتا ہوں. حالانکہ انکاؤنٹر کا مطلب یہاں پہ اسٹیجڈ ہی ہے. بہرحال ملک اسحاق کتنے مقدموں میں اس کو کنوکشن, صحیح, کتنی سزا ملی, نہیں ملی, آخر کار کیا ہوا اس کے ساتھ؟ انکاؤنٹر. انقلاب مسعود آپ پڑھیں, کوئی جو تحریک طالبان کی کتاب آئی ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ان کی جو لوکل کمانڈر ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ہماری قیادت تباہ ہوئی ہے کراچی میں, وہ 100% انکاؤنٹر, پولیس مقابلے آسان طریقہ ہے, اور کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے. عدالتی نظام میں کون دھکے کھائے. اور ٹو بی فیئر ٹو پولیس ان اے وے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا 92 کے آپریشن کے بعد چن کے پولیس والوں کو مارا, 193 پولیس آفیسر, 193. اچھا, بائی دا وے راؤ انوار بھی اسی آپریشن میں تھے. ہاں, یہ اس لاٹ میں سے 2 بچے ہیں, اس لاٹ میں سے تھے. اور جام صادق کے وقت میں وہ پھر اپنے آپ کو کوئٹہ ٹرانسفر کرا دیا, کیونکہ کراچی میں قتل عام ہو رہا تھا پولیس والوں کا, ہم سب کو یاد ہے. عمر شاہد حامد صاحب ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, بہت کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ کے بڑے ایک انٹرسٹنگ کامنٹس تھے ٹویٹر پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت ٹریجک ہے یہ کلنگ نقیب مسعود کی, اور اس کا ہرگز کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. دیکھا کہ میں گیا منگو پیر پولیس اسٹیشن, اور وہاں پر ایسے ہی پولیس اہلکار ایک دربار کی, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مطلب بالکل سب مذمت کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی یاد دلایا کہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ حال کی ہی بات ہے کہ ہم اپنے پولیس اسٹیشن سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. تحریک طالبان کا اتنا وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ تھا. 1 سال میں 24 افسر مارے گئے, اس پولیس اسٹیشن میں مارے گئے تھے. تو جب سسٹم ان کو فیل کرتا ہے تو پھر یہ بھی سسٹم کو بائی پاس کر جاتے ہیں. اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو معاشرے کو صاف کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جب خون لگ جائے نا منہ پر تو پھر یہ آپ کا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, یہ آپ کا فائنل. پھر تو یہ کہ 3 لاکھ میں نے نہیں دیے تو مجھے میرا انکم. اچھا, اور ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, then we should compare between راؤ انوار and چودھری اسلم. we should بالکل we should compare, because انہوں نے بھی تو ایک طرح سے ان کی وصیت کو آگے لے گئے ہیں نا یار. ماہر مہر کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے اندر فرائیڈے ٹائمز میں, کہ جی انکاؤنٹر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مار کے کہیں پھینک دیا, پبلک آئے میں آنا چاہیے. کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا ٹیگ لگ گیا نا,
آپ کی رشوت ریٹ بھی ساتھ میں بڑھ گئی. اور اب تو بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ ہتھ کڑی بھی نہیں کھولتے, اور نام ہوتا ہے کہ جی پولیس کی مزاحمت کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم کتنی آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے. ایک اور چیز کوئی مسئلہ نہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ بوتھ آف یو, کہ آج تک جو بھی انکاؤنٹر یا ماورائے عدالت قتل کے ملزم ہیں پولیس آفیسرز, میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس کی دانستہ جو قتل ہے 302 اس میں سزائے بہت یا عمر قید. میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ اچھا میں نے صرف یہ سنا ہے کہ معطلی ہو جاتی ہے, تبادلہ ہو جاتا ہے, انکوائری ہو جاتی ہے, جبری ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, ڈیموشن ہو جاتی ہے, عارضی طور پہ منصب سے ہٹا دیے جاتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ سر اس میں بھی نا اس کا وجہ ہے کہ سب کا ساتھی سب کا دوست. یہ اچھا اس میں بھی نا پی ٹی بھائی کا سین بھی تو ہے نا, اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. لوگ کمنٹ کر رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کو بالکل اپنے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے, تو لوگ کہنے لگے کہ سر یہ قتل کا کیس ہے, یہ قتل کا کیس ہے یار, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. یہ کہ دیکھیں ظاہر دہشت گردی جیسے ہم نے بات کی بہت زیادہ وہ اس میں ہوتی ہے, اس میں جو ہے پولیس کا رویہ جیسے آپ نے بات کی. لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں نا کچھ 20 سال میں, تو ماشاءاللہ اس پنجاب پولیس نے یہ انکاؤنٹر تو 70 سال سے ہو رہا ہے. ہاں لیکن یہ کہ جو 90s میں خاص طور پہ خاصا الزام آتا تھا اس وقت کی نون گم کہ بھائی انہوں نے بہت زیادہ اچھا یہ جو چیزیں سامنے بھی آ رہی ہے نا سر. اچھا اب یہ اگر نقیب اللہ کا کیس, مجھے گارنٹی تو نہیں ہے, اگر یہ 4 سال پہلے ہوا ہوتا جب ٹیررزم کا گراف یہ تھا, پھر تو کوئی نوٹس نہ کرتا. اور یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں, اگر 10 ٹیررسٹ میں سے 2 بے گناہ بھی مار دیے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن اچھی بات ہے سوسائٹی اگر سوال اٹھائے, کولیٹرل ڈیمیج کی طرح اس کو ہم, کیونکہ جب ریاست اجازت دیتی ہے ماورائے عدالت قتل کی, تو جو قتل کرنے والے ہیں اس میں 50% تو ریاست کا حکم مانتے ہیں, اور 50% اچھی بات اس میں یہ ایک ہی طریقہ ہے اس سے اس کی مزاحمت کا کہ سوال اٹھائیں. تو میرا خیال ہے لوگوں نے سوال کے ساتھ نا یار ایک جواب بھی ضروری ہے کہ یہ تو ایک راون وار ہے یار, اس کے آگے ہزاروں راون وار آئیں گے انٹل وہ جو انپاپولر not fun کام آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ جوڈیشل اور پولیس سسٹم کو ریفارم کریں, جو کوئی نہیں کرتا. سر اور ایک اور ون لائنر, پولیس میں سیاسی مداخلت اگر بند ہو جائے تو ہمیں یہ سیگمنٹ نہ کرنے پڑے. یس فی الحال اجازت لے لیں. بالکل اجازت کے اسپیشلسٹ تو آپ ہیں, انکاؤنٹر کر دیتے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آئیں گے. اجازت دیجیے, خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.